बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अंजला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज 15 मार्च है और 15 मार्च को आलमी यौम इंसदाद इस्लामोफोबिया के तौर पर मनाया जाता है और ये करारदाद पाकिस्तान की जानिब से ही अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी OIC के ताउन से और फिर इसको मंजूर किया गया और दुनिया भर में इसको इस हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है और आगही फराहम करने के लिए कैंप्स का इनकाद भी बहुत सारे ममालिक में किया जाता है। इस्लामोफोबिया दर हकीकत है क्या? ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो कि मुसलमान इस्लाम या फिर इस्लामी सकाफ़त के ख़िलाफ़ नफ़रत, तासुब या मनफी रवैये के इजहार के लिए पैदा की गई है। और आज हम जानेंगे कि इस्लामोफोबिया की तारीख़ क्या है और कैसे हम दौर हाज़िर में इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। हमारे साथ आज गुफ्तगू का हिस्सा होंगे डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, सीरत स्कॉलर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमें ज्वाइन करें मजहबी स्कॉलर हैं हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। हाफिज़ साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इसके साथ साथ आज हमें ज्वाइन करें अलहाज साहिबजादा मोहम्मद उस्मान अल हसनैन सिद्दीकी साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपके जाने में बढ़ेंगे कलाम आपसे सुना, लेकिन एक दफ़ा मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो द टर्म इस्लामोफोबिया ये है क्या और इसकी तारीख़ कितनी पुरानी है, कहाँ हमें इसकी मिसालें दिखाई देती हैं? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन 15 मार्च के हवाले से दुनिया भर के अंदर इस दिन की एक अपनी अहमियत है। उसका सबब ये है कि दुनिया भर के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, जिसे ख़ास तनाजुर के अंदर मैं तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि सताया जाता है, तासुब का निशाना बनाया जाता है, ये उस हवाले से और उस मौजू को ज़ेर बहस लाने के हवाले से दिन मखसूस है। इसलिए आज के दिन इस मौजू से ज़्यादा बेहतर शायद ही कोई मौजू हो जिस पर बात की जानी चाहिए। इस्लामोफोबिया बुनियादी तौर पर दो लफ्ज़ों का मजमू है, जिसे हम सब जानते हैं कि इस्लाम और फोबिया। इस्लाम से मुराद दीन रहमत है और फोबिया से मुराद एक अनजाना खौफ है। खौफ के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर दो लफ्ज़ मारूफ़ हैं, एक फ़ियर है और एक फ़ोबिया है। और माहिरीन नफ्सियात हमें ये बताते हैं कि फ़ियर जो है वो भी खौफ होता है और फोबिया भी खौफ होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि फ़ियर बुनियादी तौर पर वो खौफ है जिसका कोई जवाज़, जिसकी कोई दलील, जिसका कोई हवाला, जिसकी कोई, जिसे कहते हैं ना, जिसके होने का कोई सबब आपके पास मौजूद हो, जिसे आप लफ्ज़ों में बयान कर सकें। और फोबिया एक ऐसा अनजाना खौफ होता है जिसकी कोई बुनियाद ज़ाहिरी तौर पर आपके पास मौजूद नहीं होती, जिसे आप दलील के साथ साबित नहीं कर सकते या इवन कि आप उस तरह जिसे कहते हैं ना जामिद तारीफ में उसको बयान भी नहीं कर सकते। सो इस्लामोफोबिया आज खुद जो है वो ये बता रहा है कि ये एक ऐसी टर्म है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये एक ऐसा इंसानी रवैया है जो आगे चल के एक कैंपेन की शक्ल इख्तियार करता हुआ हमें नज़र आता है, जिसमें दुनिया को इस्लाम से, इस्लाम का खौफ जो है वो लाहक हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामोफोबिया लफ्ज़ी तौर पर तो इसका मतलब है इस्लाम का खौफ, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया से मुराद इस्लाम के गालिब आने का खौफ है। और ये खौफ जो है इसकी तारीख़ भी खुद इतनी ही पुरानी है। ज़ाहिरी तौर पर तो हमें पता है कि जो 19वीं सदी की आखिरी जो दहाइयाँ थीं उसमें इस इस्तिलाह का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और फिर 9/11 के बाद इसने एक नई शक्ल और नई जहत इख्तियार की। लेकिन अगर मैं इस्लामोफोबिया की तारीख़ में जाऊँ तो मुझे इसकी तारीख़ इतनी पुरानी नज़र आती है जितनी खुद इस्लाम की तारीख़ पुरानी है। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि इस्लामोफोबिया के रवैये माजी में कहाँ आपको नज़र आते हैं, तो मुझे जिस वक्त हज़रत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त वो जो उनकी तरफ से, नजूमियों की तरफ से पेशगोई के ज़ैल में बादशाह वक्त जो है वो अपने ज़माने के सारे पैदा होने वाली औलाद नरीना को मरवा देता है इस खौफ की वजह से कि एक अल्लाह वाला आने वाला है और वो उसके जो कुफ्र का और जुल्म का निज़ाम है उसको चैलेंज करेगा और लोगों को बंदों की अतात से निकाल कर अल्लाह की अतात के अंदर देने का फरीज़ा सर अंजाम देगा। तो वहाँ पर वो जो खौफ उस वक्त फ़िरौन को लाहक है, मैं समझता हूँ वो भी एक तरह का इस्लामोफोबिया है। और फिर ये तारीख़ आगे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें इसी तरह के जो मसाइल हैं वो नज़र आते हैं। और फिर सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मैं ये समझता हूँ जैसे इस्लाम अपनी ज़ाहिरी पूरी वजाहत के साथ, जलालो जमाल के साथ दुनिया के पर्दे के ऊपर जब नज़र आना शुरू होता है, उसका हया होना शुरू होता है, उसका इजरा होना शुरू होता है, ऐन उस लम्हे में जो इस्लामोफोबिया यानी जैसे जैसे इस्लाम जो है वो कुव्वत के साथ नज़र आना शुरू होता है, अपनी नुमाया हैसियत लेना शुरू करता है, ऐन उसी तरह इस्लामोफोबिया जो है वो भी गालिब आना शुरू हो जाता है। वो जो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरसे हयात तंग किया जा रहा है, आप तसव्वुर कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اعلان نبوت کے بعد جب لوگوں کو اس ظلم کے نظام کے خلاف تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس ظلم کے نظام کے خلاف آواز بلند کرنے سے پہلے تک کا جو حضور کا منظرنامہ ہے، اس میں حضور اپنے معاشرے کے سب سے بہترین انسان کے طور پر، بہترین فرد کے طور پر، اعلیٰ اخلاقی اقدار کے استعارے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ عرب سردار اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم نے اگر اپنے اندر قائدانہ صلاحیت پیدا کرنی ہے تو محمد بن عبداللہ جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کی صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ لیکن جیسے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا نظام یعنی کفر اور شرک میں امتیاز کا نظام، کفر اور شرک کے ذیل میں یہ جو ظلم کا نظام رائج ہے اس کی نفی کے لیے علم بلند کرتے ہیں، تو وہ سارا معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں مہک رہا تھا، آن کی آن میں ایک رات میں گویا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اسلام کے آنے کے اور اسلام کے غالب ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً اسلام کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی سرکار ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی طائف میں پتھر کھانے پڑتے ہیں، کبھی رات کے آخری حصے میں خاموشی کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑتی ہے، کبھی غزوات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گویا ایک جد و جہد ہے، اور یہ ساری کی ساری جد و جہد کا اگر ہم اس کا نقطہ آغاز دیکھیں تو وہ خوف ہے جو اسلام کے خلاف اور اسلام کے غالب آ جانے کے خلاف جو ہے نتیجہ ہے۔ وہ لاجک ہے بالکل۔ حافظ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرے دا ٹرم ناموس رسالت، ایک تو اس کو ڈیفائن کرے کیونکہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ اس کو بھی اسلاموفوبیا سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی جان، مال اور اولاد سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ تو ہم سب جانتے ہیں بحیثیت مسلمان ہماری عزت، جان، مال، ایوری تھنگ ان کی شان پر قربان ہے۔ ذرا اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناموس کا لفظ جس کو ہم عزت کہتے ہیں، آج ہر ایرا غیرہ شخص بھی یہ بات کہتا ہے کہ میری بہت عزت ہے اور میری اس بڑی عزت نفس بھی ہے۔ یہ تمام تر عزتیں جو اس دنیا میں ہر شخص کو ملی ہیں وہ کس کے صدقے میں ملی ہیں؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ملی ہیں۔ تو جب ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس شخصیت کے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک خود جن کو کہتا ہے کہ میں ان پر درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، تو ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایک ایسا جرم ہے ناموس رسالت کے خلاف بات کرنا، یا وہ لوگ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کے اگینسٹ یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو واجب القتل کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا وہ بالکل صحیح ہے کہ لوگ اس کو شدت پسندی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے بھی سو کالڈ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، اور وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ نرم گوشہ نکالنے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر نرم گوشہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چند مرد اور چند خواتین کا یہ بتاتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے قتل کرنا ہے، واجب القتل، جنہوں نے اسلام اور سرکار کی توہین کی تھی، تو آ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر چڑھ گیا ہے، تو آپ نے کہا وہاں پہ بھی قتل کرو۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلے ہمیں ناموس رسالت کو اپنے اندر لے کر آنا ہے کہ جب تک میری جان، مال، عزت، آبرو، میرے ماں باپ، ہر چیز سے عزیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہوگی، اس وقت تک میرا وجود نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس کو دین اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ تاریخ اسلام دیکھ لیجیے، اور اس سے پہلے بھی آپ جو ہم انبیاء کرام کی تاریخ دیکھ لیں، جب جب دین فطرت بڑھتا ہے اس کا خوف بھی ساتھ بڑھتا ہے۔ کسی بھی چیز کا خوف تب ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا ہے، سرکار کے دور کے فوراً بعد بھی اگر آپ دیکھیے کہ جو پہلے دو خلفائے راشدین، جب اسلامی قوت جو ہے وہ پوری دنیا میں رومن امپائر اور پرشین امپائر سے ٹکرا رہی تھی، تو اس دور میں بھی سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ خوف تھا ان کو کہ یہ ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ تو غالب آنے کا جو خوف ہے نا، اس نے اس چیز کو جنم دیا۔ ہاں، اس کا لفظ آج کی اصطلاح میں آنا شروع ہو گیا، فوبیا جب ہم کہنا شروع ہو گئے، لیکن باہر کیف اسلام کے بڑھنے کا جو خوف ہے یہ پہلے دن سے ہے، روز اول سے ہے، اور اسلام دب سکتا نہیں۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ عظیم کے دوران یہ سوال برنارڈ شاہ سے پوچھا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کسی نے کہا یار ایک کام کرتے کہ ان کے درمیان جو چیز باندھ کے رکھتی ہے نا ان کو اسلام کو، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم اگر پوری دنیا کے قرآن اکٹھے کریں اور نعوذ باللہ ان کو جلا کے کہیں پہ بہا دیں تو کیا کریں؟ تو برنارڈ شاہ چائے کا کپ پی رہا تھا اور اس نے یہ کہا
کہ تم ایک کام کرو، دنیا کے سارے قرآن جلا دو، بہا دو یا دفنا دو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن بچوں کا کیا کرو گے؟ وہ تو سینے میں قرآن لیے گھومتے ہیں۔ تم اس دین کی بات کر رہے ہو جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قرآن کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ بالکل 4 جو آسمانی اور الہامی کتابیں ہیں، جو پہلی 3 ہیں وہ اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان میں جب آراب نہ بھی ہوں تو حفاظ کو پتہ ہے، اللہ پاک نے ان کے دل میں ہو سکتا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود وہ ذات لے رہی ہے جو کہ پوری کائنات کی مالک ہے، تو اس میں کوئی ہیر پھیر یا کمی پیشی ہو جائے۔ ناظرین ہمیں بریک پہ جاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے صدیقی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا۔ ایک دفعہ گفتگو کی طرف دوبارہ بیٹھتے ہیں اور آج ہم بات کریں اسلاموفوبیا کے حوالے سے۔ تو 15 مارچ 2022 میں اقوام متحدہ سے یہ قرارداد منظور کروائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کیا یہ قرارداد منظور کروا لینا کافی تھا؟ ڈو یو تھنک کہ اس کے منظور کروانے کے بعد جو اس کے امپیکٹس آنے چاہیے تھے، جو مطلوبہ نتائج تھے، وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن سب سے بنیادی جس سوال پر پوری امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے وہ یہی سوال ہے کہ کیا اس دن کا اجرا کرنا، یقیناً اس کی اہمیت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے ایک تحریک شروع ہوئی۔ لوگوں نے کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس کی طرف توجہ کی کہ اس سے پہلے تک میڈیا کے اندر صرف ون سائیڈڈ ورژن آ رہا تھا، اسلام مخالف قوتیں جو ہیں صرف ان کا نیریٹو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا تھا، اور اسی سے لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی تھی، کیونکہ عامت الناس دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی آباد ہوں، وہ خود اس طرح کے غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتے، تجزیے کی صلاحیت نہیں رکھتے، حقائق تک حقیقی معنوں میں رسائی ان کو نہیں میسر ہوتی۔ سو وہ جو میڈیا ایک امیج بلڈ کر رہا ہوتا ہے، اسی سے ہی لوگ اپنا نظریہ جو ہے وہ قائم کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں 364 دن جو ہیں پوری دنیا سے اسلام مخالف جو میڈیا ہے وہ اپنی گولے برساتا ہے اور مسلمانوں کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر ایک دن یہ اس اہتمام سے منایا جا رہا ہے کچھ سالوں سے، جس کی برکت یہ ہے کہ اب کم از کم اس ایک دن سنجیدہ طبقہ جو دنیا کا ہے، جسے میں غیر متعصب طبقہ کہتا ہوں، جو ابھی تک جس کا ذہن اس طرح کی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو کے یعنی ناکارہ نہیں ہو چکا، جو کہیں ابھی سوچنے سمجھنے کی اور اثر نو اپنے نظریات کا تجزیہ اور جائزہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف یہ جو آواز اٹھانی ہے، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ کی اس طرح کی کمپین سے دنیا کا ہر چوتھا فرد، پہلے 5واں فرد تھا لیکن اب دنیا کا ہر چوتھا فرد جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، یعنی اسی کرۂ ارضی کے اوپر آپ کس طرح کا خیر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے دنیا کا ہر چوتھا آدمی جو ہے اس کا دل زخمی ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جیسے ابھی قبلہ آپ صاحب فرما رہے تھے نا، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے جب بات آتی ہے، شاعر دینیا سارے ہی ہمارے لیے معتبر ہیں اور ان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ قرآن حکیم کی جب بے حرمتی ہوتی ہے اس سے بھی ہم تک تکلیف پہنچتی ہے، دین کی کسی اور شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے حجاب کے حوالے سے جو ان کی شخصی آزادی ہے، جو اسی معاشرہ اور اسی جدید معاشرے کے کانسٹیٹیوشن جو ہیں جس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے طرز معاشرت کو جس طرح چاہیں اس طرح اختیار کر سکتے ہیں، ان کے لیے یعنی جس انداز میں ایک تعصب کی ایک فضا پیدا کی جاتی ہے اس سے بھی ہمارا دل دکھتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیں سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی کریٹرز ہیں، جو اس کے بیسک تھنک ٹینک تھا، وہ یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا کے اندر ان کے نظام کو کے سامنے وہ جو طاغوتی نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، اس کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ اسلام ہو سکتا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا ظاہر جو ہے وہ کتنا ہی خوبصورت اور توانا کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک غیر مؤثر ہے جب تک اس کے اندر کی روح صحت مند نہ ہو، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کی روح کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جب انہیں مسلمانوں کی طرف سے کوئی ریئیکشن نظر نہیں آتا نا، تو وہ وقفے سے ہمارے ایمان کو گویا ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اس مرتبہ سرکار کبھی ان کے جو ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی ان کے بارے میں غیر حقیقت پسندانہ جو ہے اعداد و شمار اور باقی چیزیں حقائق جو ان کے ساتھ منسوب کر کے ایک من گھڑت کہانیاں جو میدان میں آتی ہیں، اور کبھی ان کے نعوذ باللہ من ذالک خاکے بنا کر ہماری دل آزاری کی جاتی ہے۔ معاملہ اس کے پیچھے صرف یہ کہ وہ یہ جانتے ہیں، اس راز سے واقف ہیں کہ اس امت کے لیے سب سے حساس موضوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے، اور جب وہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی کلمہ گو خواہ وہ کسی بھی ایمانی حالت میں ہو، کسی درجے کا مسلمان ہو، عمل کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، جذبے کے حوالے سے،
علم کے حوالے سے، لیکن رسول اللہ کی جب بات آئے گی تو پوری امت جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اسلاموفوبیا کا جو ایک دن ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے ایک دن تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو 365 دن میں اس پر بات ہونی چاہیے، تاکہ جتنی ساری نیگیٹیوٹی پھیلائی جا چکی ہے اور جتنا غلط فہمیاں پیدا کی جا چکی ہیں، عامت الناس کو کم از کم اسلام کو سمجھنے میں ہماری خدمت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. حافظ صاحب، آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کر لیں. آپ یہ بتا دیں کیا یہ دن منا لینا ہی کافی ہے؟ ہمیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا ہوگا؟ ایک مسلمان اس کا انفرادی کردار کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، مسلمان کا انفرادی کردار وہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کے اور ان کے سراپا کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرے. اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ سیرت ہے کہ جس پر چل کر ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جب مائک ایل ایچ ہارٹ کتاب لکھے نا کہ دنیا کے 100 عظیم شخصیت کون ہے، تو وہ بھی مجبور ہو جائے کہ محمد ول بی ایٹ دا ٹاپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس چیز کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ شدت پسندی کو جوڑتے ہیں، جو اس دن کا مقصد ہے، سرکار کی جو یہ ایک واقعہ صرف فتح مکہ کو اگر پڑھ لیا جائے نا، تو ہمیں پوری دنیا کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اور اس کے بعد بحیثیت مجموعی پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے کہ جو فتح مکہ کے اوپر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. کہ جب ان کے پاس آ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں جب ہندا، جس نے اتنی تکلیف دی کہ ہندا کو بھی معاف کیا بس میرے سامنے نہ آئے، حبشی کو بھی معاف کیا میرے سامنے نہ آئے، اور اس شخص کو جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسی کے گھوڑے کو نیزہ مار کر ان کی حاملہ تھیں جب ان کو شہید بھی کر دیا، تو جب وہ پوچھتا ہے کہ محمد کیا بڑے دشمن کو بھی معاف کرو گے، پھر پوچھتا ہے کیونکہ سرکار اس کی طرف دیکھ نہیں رہے، پھر پوچھتا ہے کہ محمد کیا بہت بڑا دشمن ہو تو معاف کر دو گے، اور پھر تیسری بار پوچھتا ہے محمد کیا معاف کر دو گے، تو آپ آنکھیں اٹھائے بغیر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی معاف کیا، لیکن یاد رکھو بیٹیاں بھولی نہیں جاتی. تو ہم اس سرکار، اس نبی کی امت ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے گھر جو ہوتا ہے نا، یہ تربیت گاہ ہوتی ہے، معاشرہ تجربہ گاہ ہوتی ہے. تو ہم اپنی تربیت گاہ سے تربیت یہ لے کر تجربے کے طور پر جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو ایک انفرادی حیثیت میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باہر لوگوں کو پتہ لگے آپ کی نسبت کیا ہے. جس چیز کی تم سے نسبت ہو، جس چیز کی تم کو چاہت ہو، وہ ہیرا ہے، وہ سونا ہے، وہ مٹی ہو یا کنکر ہو. تو اب سرکار کے ساتھ جب آپ کی نسبت جڑ جاتی ہے تو ایک دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے. ہمارے والدین ہم سے کیا کہا کرتے ہیں کہ باہر جاؤ تو دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے. نسبت جڑ گئی نا ماں باپ کے ساتھ. تو جب ہماری پہلی نسبت سرکار کی امتی ہونے کی ہے، جس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمیں، یہ تو اللہ پاک کا فضل عظیم ہے کہ بغیر کسی محنت، بغیر کسی حجت، بغیر کسی طاقت، بغیر کسی خوبی کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. تو ان کا امتی بن کر اپنے کردار کے ساتھ اس معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دیکھ کر دنیا اس چیز کو سمجھے گی کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. پھر وہ امن کا جو کانسیپٹ ہے، جو امن کا ہمارا درس ہے، وہ دنیا میں جائے گا کہ اسلام کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے کہ جس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی دانستہ کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے لیے ہر انڈیویجول کو، جب میں ہر انڈیویجول کہہ رہا ہوں تو ہر انڈیویجول کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اپنی بساط میں رہتے ہوئے. وہ کسی بھی درجے پر موجود ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ تو یہ ہے کہ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ کی صفات ایسی ہونی چاہیے. ایک ایماندار بندہ ہو کر یہ ثابت کر دینا کہ میں ایماندار ہوں، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس معاشرے سے ایک بے ایمان کم ہو گیا. اسی طریقے سے ایک امن پسند آدمی، ایک حلیم طبیعت کا آدمی، ایک شریف النفس انسان اپنے کردار سے معاشرے کو یہ بتاتا ہے کہ میں اس نبی کا پیروکار ہوں کہ جن کی شخصیت یہ تھی. اور یہ چیزیں ہیں جو ٹریول کرتی ہیں، جو دوسرے لوگوں تک ٹریول کرتی ہیں، سینہ بسینہ دوسروں تک جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے پوری دنیا یہ جاننا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد عربی کے پیروکار ہیں. اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے امتیوں کو دیکھیں گے، اور جب یہ سوچتے ہیں کہ جب دین اسلام کے ساتھ ہم جن چیزوں کو جوڑتے ہیں فوبیا کی صورت میں یا اسلاموفوبیا کے حوالے سے، تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں. تو اس لیے یہ وہ چیز ہے جو ہم خاموش خدمت کر سکتے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. بالکل ایسے انڈیویجول کنٹریبیوشن اتنا ضروری ہے کہ آپ اسے بہت سارے منفی تاثرات ہیں اسے زائل کیا جا سکتا ہے. ناظرین بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج کا ہمارا موضوع ہے اسلاموفوبیا. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ شامل گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دور حاضر میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے دن تو منایا جاتا ہے، 2022 سے ہم اس دن کو منا رہے ہیں، لیکن کرنٹ سچویشن ہے کیا وہ تاثر زائل ہو سکے؟ ڈو یو تھنک؟ بسم رب محمد کریم علیہ السلام تسلیم. یہ بھی بڑا بنیادی سوال ہے، اور آج کے دن مسلمانوں کو ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے. اور
जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आप ये देखें कि यकीनन इससे किसी हद तक बेहतरी तो आई है दुनिया भर के अंदर। सिर्फ पिछले 2 सालों के अंदर 1000 से ज़ायद फोरम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो एनुअल कैलेंडर है, डिबेट कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, यानी जिसमें साल भर जिन मौज़ूआत पर बहस की जाती है, गौर व फिक्र किया जाता है और फिर दोनों तरफ के मौजू के दोनों तरफ की जो दलाइल हैं उनको सुनने और समझने के बाद फिर कोई एक राय बनाई जाती है और फिर वो ओपिनियन मेकिंग के प्रोसेस का हिस्सा बनती है। वो फोरम्स जो हैं उन पर भी इस्लामोफोबिया को एक टॉपिक के तौर पर, एक मजमून और इंसानी मसले के तौर पर, बैनुल अक़वामी मसले के तौर पर जो है वो ज़ेर बहस लाया जा रहा है, उसको रजिस्टर्ड किया जा रहा है। तो इस दर्जे पर तो खैर की बात हो रही है। और मैं देखता हूँ जब मैं यूरोप जाता हूँ, यूके, अमेरिका, कनाडा, वो जो निस्बतन जदीद दुनिया है, जब मैं वहाँ देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि किसी दर्जे पर तो मुसलमानों के बारे में, यानी वो जो यकसर बिल्कुल एक इंतहाई मुखालफत वाली और नफ़रत वाली फ़िज़ा थी, उसमें कुछ कमी तो आई है, लेकिन इसके बावजूद यानी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा इसलिए नहीं है कि आप तसव्वुर कीजिए कि यूके जो है, अब यूके दुनिया की मिक्स पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा इस्तारा है और जहाँ दुनिया भर से लोग जो हैं वहाँ आते हैं। अब वहाँ की सिचुएशन सिर्फ मैं आपको बताऊँ, एक इदारा है फाइफन जो दुनिया भर के अंदर आदाद शुमार और सर्विस के हवाले से बड़ा मोतबर समझा जाता है। उनके आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त इतनी सारी कंपेन होने के बावजूद, गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश होने के बावजूद, तासुब का ये आलम है कि हर 10 में से फाइफन की रिपोर्ट ये है, जो बहुत ज़्यादा इस्लाम माइल जो है उनकी रिपोर्ट्स नहीं हुआ करती, मुसलमानों के बहुत सारे उनकी रिपोर्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके बावजूद वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि यूके के अंदर हर 10 में से 7 लोगों को अपने वर्क प्लेस के ऊपर अपने मज़हब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है या तासुब का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि बाकायदा इंटरनेशनल जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इवन यूरोप के अंदर, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उनमें मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों को यानी एक जालिम जाबिर कौम के तौर पर पेश करते हुए उनके ख़िलाफ़ वोट लिया जा रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ, और फिर ये ऐसे यानी ज़िम्मेदार लोग जो जिनका इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर बड़ा एक नाम होता है और उन्होंने ज़ाहिर है जो प्रेसिडेंशियल लेवल के इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं, उन लोगों का कहा हुआ बहुत देर तक और बहुत दूर तक असर कर रहा होता है। सो उन सब की तरफ से इस तरह का जो आना है। लेकिन दूसरी तरफ फिर मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह का क्या खूबसूरत निज़ाम है। जैसे अभी आप साहब वो शेर सुना रहे थे ना हमें, बिल्कुल ये सच्ची बात है कि जितना इस दीन को दबाया जाता है, परवरदिगार आलम इसकी गैबी नुसरत वैसे फरमाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ कि दुनिया का वो मुल्क जिसने सबसे ज़्यादा इस्लाम के मुखालिफ जो है अपने इन्वेस्टमेंट की मीडिया के अंदर, जहाँ की मीडिया ने सबसे ज़्यादा इसको सवाब समझ के गोया मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ गलतफहमियाँ पैदा करने में अपनी तवानाइयाँ सर्फ की, आज उस मुल्क के अंदर भी दुनिया का सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला मज़हब जो है वो इस्लाम है। यानी सबसे ज़्यादा जो तेज़ी के साथ अमेरिका में इस वक्त कन्वर्जन हो रही है वो इस्लाम की तरफ हो रही है। बल्कि यहाँ तक है कि पिछले दिनों मैं उनके थिंक टैंक में यहाँ से शरीक था और उस पर बात हो रही थी, तो जुज़वन जब सवालात जवाबात की नशिस्त होती है तो एक साहब ने वहाँ उससे सवाल किया, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप लोगों ने इतना पैसा इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ कर पेश करने में खर्च किया, इसके बावजूद ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, तो आपको उस पर नदामत नहीं होती कि आपने इतना मुसलमानों के बारे में एक नेगेटिव जो है ना एक नैरेटिव बिल्टअप किया और फिर उसके यानी इतना नुकसान आपको उठाना पड़ा कि इतनी तेज़ी के साथ दीन फैल रहा है। तो उन्होंने आगे से जवाब देने वालों ने ये कहा कि हमें ये लगता है कि अगर हम यानी इस दर्जे पर ये कंपेन न करते, हमने इतना यानी मौसर कंपेन की है, इसके बावजूद ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, अगर हम ये आगे बंद ना बांधते तो न जाने अब तक क्या सूरत हाल होती, शायद 2/3 हिस्सा अमेरिका जो है वो मुसलमान हो चुका होता। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों तरफ के मामलात हैं, कुछ हौसला अफजा पहलू भी उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। मुसलमान हुकूमतों को और मुसलमानों के इदारे जो हैं उन्हें भी ख़ास तौर पे हमारी जामियात को, हमारे थिंक टैंक्स को और हमारे उलमा को महराबू मिंबर से एक ऐसा रवैया बैनुल अक़वामी, हमारा ये जो आपस के फ़रोई इख्तिलाफ़ात हैं इनसे हमें निकल कर वो जो बैनुल अक़वामी चैलेंजेस हैं बतौर उम्मत जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है उन पर बात होनी चाहिए। और ये
یہ جو ہے نا اسلاموفوبیا کا جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس سے ہمارے یونیورسٹیز کے نوجوان بچے جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ صرف ان ممالک کا مسئلہ ہے جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں تک بھی یہ بات آ چکی ہے. ہمیں اپنے محراب و منبر سے بھی ان موضوعات کو زیر بحث لانا چاہیے. بہت اچھا ضرورت ہے. حافظ صاحب اسی چیز پہ آپ بھی رہنمائی فرما دیں کہ جو اسلامی تنظیمیں ہیں، بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اس وجہ سے OIC ہے، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اور بطور امت ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی، بطور امت ہم کیسے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، امت کا اکٹھا ہونا تو بہت ضروری ہے، اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ OIC اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو شاید بہت زیادہ افیکٹو نہیں رہی ہے. ورنہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مظلوم ممالک ہیں جہاں پر دل کرتا ہے جو کفار ہیں، اغیار ہیں، وہ آ کے اپنے فوج اتارتے ہیں ہمارے ملکوں کو، ہمارے مسلمان ممالک کو، ان کو برباد بھی کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن OIC کا کردار سوائے مذمت کے کچھ نہیں رہا. اگر ہم باقی پریکٹیکل بات کریں، فلسطین جیسے سینسٹیو میٹر کے اوپر صرف مذمت تک محدود رہ گئے، تو یہ صرف مذمت کی حد تک جو ہے نا وہ میں اس ادارے کو سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے. کیونکہ اس میں اگر ہم یہ کہیں یہاں بیٹھ کے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، تو ہم بے شمار باتیں کر سکتے ہیں. کہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ اقوام عالم کہ جنہوں نے تمدنی اعتبار سے ترقی کی ہے، جنہوں نے ثقافت کو مضبوط کیا ہے، جنہوں نے اپنے ملک کے قوانین کو مضبوط کیا ہے، انہوں نے سب نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے. آپ پورے یورپ میں دیکھ لیں، یورپ کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی قوانین میں ان کے قانون کا نام عمرز لا ہے. ٹھیک ہے، تو ایبسولوٹلی تو ہر جگہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار اسلام نے، انہوں نے اسٹڈی ہم سے زیادہ کر رکھا ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ایک دین فطرت ہے کہ جس وجہ سے جب اللہ پاک نے پسند فرما لیا کہ ہم نے آپ کے لیے اس دین کو منتخب کر لیا اور پسند کر لیا، تو یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو جتنے دشمن ہیں، دیکھیے آپ نے اگر کسی کی کمزوری کو سمجھنا ہو نا، یا کسی کو اگر مارنی ہو، تو سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ یہ مضبوط کہاں پر ہے. تو ان کو معلوم ہے کہ ایک ایسے دین سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ایسا دین جو امن کا درس بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو ان کی کمزوری کہاں پر ہے، اس چیز کو پڑھ کر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا. یہ بھی تو پوائنٹ ہو سکتا ہے انٹینشنلی وہ یہاں سے توجہ ہٹا کے خود ان تمام چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی، لیکن ہم اسے اڈاپٹ نہیں کر رہے. یہاں پر میں ایک بڑا ادب کے ساتھ اختلاف اس لیے کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیے کوئی آپ کی توجہ تب تک نہیں ہٹا سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں. ہاں، انہوں نے ان چیزوں کو اویل کیا، انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اندر لا کر اپنی پوری قوموں کو ترقی کر لی. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوا، یا ہماری قوم میں بحیثیت قوم اگر ہم بات کرتے ہیں من حیث القوم، تو امت مسلمہ نے اس سے نہ تو کچھ سیکھا اور ہم نے اپنے ہی دین کی چیزوں پر عمل نہیں کیا. دیکھیں، اقبال کہتے ہیں نا، قوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. لیکن آپ یہاں کیا دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا سورہ فتح کی آخری آیت میں، جب اللہ پاک کہتا ہے کہ الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے کنٹینیو ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نرم مزاج اور کفار کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جب اقبال آپ کو کہتا ہے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے. تو کیا ہم یہ رویہ اپنے اندر دیکھتے ہیں؟ اسلامی ممالک کے اندر آج فلسطین کے اوپر جو ظلم ہوا، ہر ملک نے صرف مذمت کی، اور کچھ نے تو مذمت بھی نہیں کی، اس لیے کہ ان کے عقائد جو دنیاوی طور پر ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو سمجھنا یہ ہوگا کہ جب ہم امت کی بات کرتے ہیں نا، ہم اس فورم پر بات ضرور کریں گے، ان کو یہ کرنا چاہیے، کریں گے نہیں. ٹھیک ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے نا، وہ جو یہ نسل چل رہی ہے نا، جس میں بھی شامل ہوں، ان کا عملی طور پر آگے آنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب تک اپنی پرائورٹیز سیٹ نہیں ہوں گی، انڈیویجول اپنی پرائورٹی سیٹ کرتا ہے تو معاشرے کی پرائورٹی بنتی ہے، اور معاشرہ جب ایک بنتا ہے تو وہ دوسرے معاشروں کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے. پھر یہ چین بنتی ہے جس میں آپ من حیث القوم، پھر آپ ایک امت کی طرح آگے بڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اقبال نے انڈیویجول سے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو بڑھتے بڑھتے پھر وہ امت کے لیول تک جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ جسم کی طرح مسلمانوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. 57 اسلامی ملک ہیں. ٹھیک ہے، ہو جائیں اگر 56 ٹکڑے یکجا تو جیسا بھی ہو دشمن ڈھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہم اکٹھے ہوں گے. اول درجے پہ اگر ہم پہنچ جائیں اور اگر جتنی طاقت ہمارے پاس ہے اس حساب سے اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ تاثر بہت جلدی ظاہر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب مختصر سادہ سی بات یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہم نے دین کو مذہب بنا دیا اور عقائد اور عبادات کی آباس میں اتنا اس قوم کو الجھا دیا ہے کہ دین تو زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ تھا. ہم نے کیونکہ دین کو اختیار نہیں کیا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا انہوں نے دین کی جو خوبیاں عملی زندگی کے لیے روشنی بن سکتی تھی انہوں نے اس کو اپنا لیا اور آج وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ فروعی اختلافات اور اس میں پوری امت کو جو ہے نا الجھا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں امت کی سب سے بہترین خدمت یہ ہے کہ اسے بطور امت یکجا کرنے کے لیے اپنی خدمت پیش کی جائے. مقامی افسوس ہے کہ ہم بطور امت ابھی تک یکجا اور متحد نہیں ہو سکے. ناظرین، آپ سے اجازت لیں گے، ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کلام ان سے سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ
انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے وقت افطار. اپنا بہت خیال رکھیے.